अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, पिछले 2 दिन से करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो सकी, आज ज़रूर करेंगे। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे कि सूबों की बात की जा रही है कि सूबे बनाए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब रिजॉल्व शो कर रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये कहना है कि ये पॉइंट स्कोरिंग है। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि गिलानी साहब ने 4 साल पहले कहा था कि ये तो इंतशार फैलाने वाली बातें हैं, तो अब उनको कैसे याद आ गया है सराइकी सूबे का। बहरहाल इसके ऊपर जितनी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है हम वो भी उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान जो राब्ते हुए हैं 1-2 रोज़ कबल, उनके हवाले से बहुत से लोगों ने हमसे सवालात किए हैं और वही सवाल मैं सेठी साहब से भी करूंगा। और नाज़रीन, आगे चलकर पाकिस्तान के अंदर आज जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ तो कुछ अहम कानूनी मुसवदे सामने रखे गए जिनकी मंजूरी दी गई। उनमें से एक है राइट फेयर ट्रायल एक्ट है 2012 का। उसकी अहमियत क्या है और वो क्या दहशत गर्दी को कम करने में वो मददगार साबित होगा या नहीं, इसके हवाले से बात होगी। लेकिन सेठी साहब, सबसे पहले बात ये कि बहुत से लोगों ने कहा है कि जी, बल्कि हम पे तनकीद की कि जी देखें ये मुलाकात हो रही है, PMLN के मेंबरान मिल रहे हैं MQM के मेंबरान से, सीनियर मेंबर्स से। तो इमरान खान साहब ने एक जलसा कर दिया शेख रशीद साहब के साथ, तो आपने जनाब उनके पुराने क्लिप्स चला चला के बेहाल कर दिया। तो यहाँ पे भी क्लिप्स चलाए ना, एक दूसरे को जब पॉइंट स्कोरिंग की थी, एक दूसरे के बारे में इतने मुगलजात फरमाए थे दोनों पार्टीज़ ने, तो उनकी बारे में बात आप क्यों नहीं कर रहे और सिर्फ इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? तो ये बहुत से लोग हमें इज्जत दे रहे हैं इस हवाले से। मुझे तो शक पड़ गया आप पे। अच्छा, मेरे किस बात पे? कि आपने आज कुछ रखा हुआ है, कोई क्लिप शिप्स दिखाने के लिए। नहीं, आप ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, लोगों के नाम के ऊपर उनके कंधों से आप ये फायरिंग करना चाहते हैं। आपने जरूर कोई क्लिप्स रखे हुए हैं MQM को शर्मिंदा करने के लिए या नून वालों को शर्मिंदा करने के लिए। क्या ऐसी बात है? आज वादा करें और वादा माफ गवाह बन जाए। आजकल पॉपुलर बड़ी बात चल रही है, वादा माफ गवाह। तो क्या आपका इरादा है ऐसा आज? नहीं, मेरा आज ऐसा कोई इरादा नहीं, लेकिन मैं आगे हो सकता है। चले, मैं अब कुछ नहीं कह सकता, मैं कमिटमेंट कैसे दे दूं आपको? तो लोग तो सही कह रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है दोस्तों को ये कहना चाहिए कि हम सिचुएशन को बड़े गौर से देख रहे हैं। अगर ये जो कॉन्टैक्ट्स इनके हुए हैं, अगर इससे ज़्यादा बढ़ के बातें शुरू हो गई, कुछ जप्पियाँ शप्पियाँ डालनी शुरू कर दी, इलेक्शन अलायंसेस की बात हो गई, अच्छा, तो फिर हम पूरी बहार इनके बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ वो हम दिखा देंगे। यानी कि अंबार लगा देंगे आप? बिल्कुल अंबार आ जाएगी, बिल्कुल लगाएंगे। ऐसे के जैसे लोग कहेंगे लो जी ऐद एक दूसरे के बारे में ये कह रहे थे। तो अब हमने तो ये अनाउंस कर दिया। अब ये है कि उनके लिए आपने मुश्किलें क्रिएट कर दी ना, तो लोग ये अब कहेंगे कि सेठी और मुनीब ने साजिश करके इन 2 जमातों को करीब आने नहीं दिया, धमकी दे के, ब्लैकमेल करके। क्योंकि सेठी और मुनीब चाहते हैं कि MQM जो है वो जरदारी साहब के साथ ही टिकी रहे, क्योंकि सेठी और मुनीब प्रो PPP है। जिन्होंने लॉजिक कंस्पिरेसी थ्योरी बनाने ऐसे चलते हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बात यहीं छोड़ दें कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, इसको आगे ज्यादा वजाहत ना करें। बस ठीक है, खत्म होगी। मैं तो वैसे जवाब चाह रहा था, हमारे बहुत से दोस्त जो इस बारे से बात कर रहे थे। बहरहाल सेठी साहब, जो इम्पोर्टेंट बात है सूबों के हवाले से, हमने पहले भी इसके ऊपर बहुत सी डिस्कशंस की हैं। एक बड़ी छोटी सी रिपोर्ट है, उसके अंदर वही हमारे कुछ बुनियादी से 1-2 सवालात हैं। मैंने तो नाज़रीन आप ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नए सूबों की तश्कील पर कांटेदार सियासी मैच जारी है। 2 बड़ी सियासी जमातें यानी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैंतरे बदल बदल कर हरीफ पर हमले कर रहे हैं। जहां नून लीग ने नए सूबों की तश्कील के लिए कायम कमीशन का बॉयकॉट करके डेडलॉक किसी सूरत हाल पैदा की हुई है, वहीं हुकूमत इस मामले पर जहां मौका मिल रहा है सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। और तो और एहसन इकबाल साहब तो फरमाते हैं कि ये मुतनाज़ा कमीशन भी हुकूमत की नून लीग को नीचा दिखाने की सियासी चाल है। एक मुतनाज़ा कमीशन इसलिए बनाया कि उस मुतनाज़ा कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए जाएंगे और हम ये तासुर दे सकेंगे कि शायद हम सूबा बनाना चाहते हैं और अपोजिशन सूबे की मुखालफत कर रही है। अगरचे अब हुकूमत इस कमीशन के मामले पर अपोजिशन से बातचीत के लिए इंदिया भी दे चुकी है, लेकिन अपोजिशन में से ही कुछ आवाजें इस कमीशन के मैंडेट यानी पंजाब से आगे बढ़कर इसका दायरा कार पूरे मुल्क को करार देने की बातें कर रही है। सवाल ये है
کہ کیا عوام انتخابات سے پہلے نئے صوبوں کی تشکیل دیکھ پائیں گے اور کیا یہ کمیشن صرف پنجاب تک ہی محدود رہے گا یا یہ معاملات بھی پوائنٹ سکورنگ سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے؟ ارے سیٹھی صاحب ہم گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ جو کمیشن بنا آپ کے نزدیک کیا یہ ایک متنازع کمیشن ہے؟ متنازع تو ہے. کیوں آپ کیوں اسے متنازع کہتے ہیں؟ مطلب اس میں کیا متنازع کا کیا ہوگا؟ آئین میں اختیار تو ہے, اسپیکر کر سکتی تھی, بنا سکتے تھے کمیشن, یا کوئی تو کوئی چیز انہیں روکتی نا؟ نہیں, مطلب ہے کہ پہلی کنڈیشن تو فلفل ہو گئی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ آئین یہ کہتی ہے کہ جس صوبے میں آپ نے کمیشن بنانی ہے یا نئی پروونس بنانی ہے اس کی اسمبلی کا ریزولوشن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور میجورٹی 3/4 ریزولوشن ہونا, 239(4) یہ کہتا ہے, بالکل قانون یہ کہتا ہے. تو وہ ریزولوشن پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے مل کے ریزولوشن کیا تھا. اب جب نون لیگ نے یہ ریزولوشن کیا تھا, انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ آج پیپلز پارٹی استعمال کر رہی ہے کہ آپ نے تو ریزولوشن پاس کر دیا اور اب ہم نے کمیشن بنا دی, اور کمیشن ہم نے بنائی ہے تاکہ جو آپ اور جو مسائل ہیں اس کے ساتھ جو پرابلمز ہو سکتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. تو اس حد تک تو پیپلز پارٹی جائز ہے, ان کا حق ہے کہ وہ آگے بڑھے. مگر نون لیگ میں سمجھتا ہوں ان کے ذہن میں اب دو باتیں آ گئی, اس لیے وہ تھوڑا سوری کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ان کے ذہن میں آئی ہے کہ ہمیں ہمارے پہ پریشر ڈال کے اور یہ پیپلز پارٹی والوں نے یہ ریزولوشن پاس کر لیا, اگر ہم نہ کرتے تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو جاتی, کیونکہ پیپلز پارٹی سدرن پنجاب سے سیٹیں لینا چاہتی ہے. باقی تو پنجاب میں سیٹیں ملنی نہیں ہے, مشکل ہے. پچھلے الیکشن میں 23 سیٹیں ملی تھی سینٹرل اور ناردرن پنجاب سے, اور یہ اور ان کے الائز کو کوئی 35-38 سیٹ سندھ سے ملی تھی, تو رورل سندھ سے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے لیے بڑی اہمیت ہے سدرن پنجاب کی. اب انہوں نے یہ جو شوشہ چھوڑا کہ ہم پروونس بنانا چاہتے ہیں, ظاہر ہے they wanted to corner the southern پنجاب ووٹ. اگر نون لیگ کہتی کہ نہیں ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, یا اس کو جوائن کر دیا جائے ہزارہ کے ساتھ بھی, وہاں بھی ڈیمانڈ ہے, ادھر بھی ڈیمانڈ ہے, ادھر بھی ڈیمانڈ ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکٹرلی پیپلز پارٹی کو سپورٹ سدرن پنجاب سے مل جانا تھا, کیونکہ وہاں ایک جذبہ ہے, ایک تنظیم ہے کہ ہماری اپنی الگ پروونس ہونی چاہیے. مگر اب جب نون لیگ جو بات کہتی ہے اس میں کافی وزن ہے, اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ متنازع اس لیے ہو گئی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ قانونی طور پہ صحیح کہہ رہی ہے, اور جو نون لیگ کہہ رہی ہے وہ سیاسی طور پہ صحیح کہہ رہی ہے. سیاسی طور پہ کیا ہے؟ نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ صرف آئین کو فالو کرنے سے اب مسائل نہیں حل ہوتے, اس کے ساتھ لوگوں کو ساتھ لے کے بھی چلنا پڑتا ہے. جب یہ آئین میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی جس پروونس میں زیادہ پروونسز بننی ہے وہ فیصلہ کر لے, اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں آپ کنسنسس کریٹ کر لیں یا میجورٹی سے آپ وہ پاس کر دیں, تو دس از سفیشینٹ. وہ زمانے اور تھے. آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ آلریڈی چھوٹی پروونسز جو ہیں وہ آلریڈی الزام لگاتی ہیں سینٹر کے اوپر کہ پنجاب بہت ہیوی ہے, اور صرف اور نیشنل اسمبلی میں بھی اگر آپ کوئی بندہ پنجاب سویپ کر جائے نا, سویپ کر جائے, تو وہ وداؤٹ اینی آف دی ادر پروونسز وہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں سینٹر میں. تو یہ تو بڑی انفیئر بات ہے نا کہ ایک پروونس میں آپ جیتے اور سارے پاکستان میں آپ, اور اس صورتحال میں جہاں پروونشل ٹینشنز ہیں, ایک بلوچستان میں انسرجنسی چل رہی ہے انڈیپینڈنس کے لیے, سیسیشن کے لیے, آٹونومی کے لیے, سندھ کے اندر ڈویژن ہے بٹوین رورل اور اربن, ہر جگہ پہ اس قسم کی چیزیں کھڑی ہو رہی ہیں. پانی کے اوپر پرابلمز ہیں, نیچرل ریسورسز کے اوپر پرابلمز ہیں آپس میں. کوئی کہتا ہے جی گیس ہمارے یہاں نکلی ہے پہلے ہمیں ملنی چاہیے, اس کے اوپر پالیسی بن گئی. کوئی کہتا ہے بجلی ہمارے یہاں نکلی ہے ہمیں پہلے ملنی چاہیے. کل کو کوئی کہیں گے جی ریفائنری جو ہے وہ ہمارے ہاں ہے تو اس لیے جو اس ریفائنری سے جو تیل ریفائن ہو رہا ہے اس کی پاور پروڈکشن ہمارے یہاں ہونی چاہیے, اینڈ سو آن. تو یہ کہاں روکے گی بات؟ اس لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم پنجاب نے یہ فیصلہ کر لیا اور اب فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا جائے. ان کا یہ کہنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ درست ہے آج کل کے حالات میں سیاسی طور پہ, کہ کل کو پھر یہ لوگ الزام لگائیں گے کہ دیکھیے سینٹ جو ہے اس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہے نا چاروں پروونسز کی, ایسے ہی ہے نا 25-25 سیٹس. تو اگر پنجاب کی 2 حصے ہو جاتے ہیں تو پنجاب کی 50 سیٹیں ہو جائیں گی, تو سینٹ میں ان ایون ریلیشن شپ ہو جائے گی. پھر دوسری پروونس, کیونکہ پھر پنجاب کی 2 حصے ہو گئے تو 25-25 مل گئی.
یا سب کے کم ہو جائیں گے, سب کے کم ہو جائیں گے نا, سب کے کم ہو جائیں گے, یہ بھی پنجاب ہے, یہ بھی پنجاب ہے, وہ کہیں گے جی کہ پنجاب کو زیادہ ریپرزنٹیشن مل گئی 100% اوور اینڈ ابو جو باقی پروونسز کو ملی, پھر وہاں بھی سیپریٹزم کے ڈیمانڈ شروع ہو جائیں گے, یا وہاں کہیں گے جی ہمیں بھی 2 پروونسز چاہیے, کوئی کہے گا ہمیں 3 چاہیے, رکے گی کہاں بات. اس لیے کیونکہ یہ مسئلہ اب پیچیدہ ہو گیا ہے اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ کل کو یہ نہ ہو کہ صرف اس لیے کیونکہ ریپرزنٹیشن ٹھیک نہیں ہو رہی, کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ جیسی پروونسز بنتی ہیں اور ریپرزنٹیشن بڑھتی ہے تو پھر وہ جو مسئلہ ہے نا کہ جی ریسورسز نیشنل فائنانس کمیشن, وہ ساری گیم کھل جاتی ہے پھر. اس لیے یہ اب مسئلہ یہ نہیں رہا کہ ایک پروونس کہے کہ ہماری آپ کر دیں اور آپ کر دیں, یہ اب ساری پروونسز کو اور فیڈریشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ وہ دوسرا ایشو بھی ہے کہ کیا ایتھنک بیسس کے اوپر ہونی چاہیے, لینگویج بیسس کے اوپر ہونی چاہیے, ایڈمنسٹریٹو ہونی چاہیے, اینڈ سو آن. تو اس لیے یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ ایک نیشنل کمیشن ہی جس میں ساری پارٹیز ریپرزینٹڈ ہوں اور ڈیٹیل ڈسکشن ہو اور اس کے بعد کچھ فیصلہ ہو کہ کون سی پروونسز بننی ہے اور اس کے مطابق پھر ان چیزوں کو بنایا جائے. اچھا ڈونٹ یو, یہ پھر آپ کے خیال میں یہ نیشنل کمیشن نہیں ہے, آپ کہتے ہیں متنازع ہے, آپ کے خیال میں یہ نہیں ہے؟ کیونکہ ایک جو ویو ہے جو تنقید کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز پہ, وہ یہ ہے کہ جی آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ جی اور کسی صوبے کا کیوں بندہ جس کا جن کا یہاں مینڈیٹ نہیں ہے, جن کا یہاں پر کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, ANP کا کیا کام ہے جی, JUIF کا کیا کام ہے جی, سو کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ جو ہے یہ بھی اعتراض ہے MQM کا اس میں کیوں ممبر شامل ہے اس کمیشن کے اندر, 50% ہمارے لوگوں کی تعداد ہونی چاہیے تھی, یعنی PMLN کے لوگوں کی تعداد ہونی چاہیے تھی. یہ بھی ایک ویو ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, میں اسی لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ نون والے جو ہیں ان کی پوزیشن بڑی کنفیوزنگ ہے. ایک طرف یہ آرگیو کرتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا, دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیشنل کمیشن ہو تو پھر ہمیں پرابلم نہیں ہے, اور نیشنل کمیشن کے لیے ہمیں 50% ہمارے ہاں لینا چاہیے and so on. بیسکلی دونوں سائڈز پالیٹکس کھیل رہی ہیں, ایک قانون کا سہارا لے رہی ہے اور ایک آج کل کے حالات کا سہارا لے رہی ہے اور پبلک اوپینین کا سہارا لے رہی ہے. عرض یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے کہ اس سٹیج پہ جبکہ صرف 4-5-6 مہینے رہ گئے الیکشن میں ایک نئی پروونس بنانا پولیٹیکلی جو ہے یہ بڑی پلس پوائنٹ ہے ان کے لیے ووٹ گیدرنگ کے لیے, کیونکہ بیسکلی جنگ پنجاب میں ہونی ہے. آپ اور میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں کراچی میں کون جیت رہا ہے, کتنی سیٹیں آ رہی ہیں ان کی. آپ اور میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں 10-15-20% اوپر نیچے کہ سندھ میں کون جیتے گا, کیا ہوگا. صحیح. سینٹرل پنجاب میں اور ناردرن پنجاب میں بھی آپ اور ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں بیسکلی کہ نواز شریف اور عمران خان صاحب کی لڑائی ہے. صحیح. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ادھر ادھر مل جائیں گے, ٹھیک ہے. مگر سدرن پنجاب میں کافی لڑائی ہے, اور اگر پیپلز پارٹی سدرن پنجاب جیت جاتی ہے اور سندھ بھی میجورٹی اوور ویلمنگ میجورٹی لے جاتی ہے اور پھر وہی اکا دکا ادھر ادھر کر کے, تو وہ تو 90 نہیں تو 80 پہ پہنچ جائیں گے, اور کولیشن پارٹنرز بھی تو وہ پرانی گورنمنٹ کی کولیشن پارٹنرز آ جائیں گے. اس لیے یہاں بہت ہائی سٹیکس انوالوڈ ہیں اور دونوں سائڈز بڑا ہارڈ وال پلے کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی بھی پالیٹکس کھیل رہی ہے اور نواز شریف صاحب بھی پالیٹکس کھیل رہے ہیں, اور میں اس میں صرف یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ فیل ہو رہی ہے عوام کے نظروں میں. انہوں نے پہلے یا تو پنجاب کا ریزولوشن نہ پاس ہونے دیتے, وہیں آبجیکشنز کریٹ کر دیتے. دادی صاحب بڑا اس پہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, دیکھیں I made them do it, وہ کہہ رہے ہیں. اب کیونکہ وہ ہو گیا ہے, اب ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اگر اگری کرتے ہیں تو سدرن پنجاب زرداری لے جاتا ہے, اور اگر نہیں کرتے تو پھر بھی وہ لے جاتا ہے, وہ کہتا ہے انہوں نے روکا تھا. تو یا تو اسی سٹیج پہ کوئی اور بات کرنا شروع کر دیتے اور اس کو روک لیتے, اس وقت تو کیا نہیں کر کے اور اب پھنس گئے ہیں. اب کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ سب پروونسز کو آن بورڈ لیا جائے, ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے کمیشن بنائی ہے فرام دی ادر پروونسز, ظاہر ہے رولنگ پارٹی سے ہی لینے تھے نا, تو اپوزیشن سے تو نہیں لینے تھے. تو رولنگ پارٹی اب وہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں نہیں اس کی ریپرزنٹیشن ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کے اندر کلیئرٹی نہیں تھی اور ویژن کے ساتھ انہوں نے نہیں دیکھا. زرداری صاحب سیاسی ہاتھ لے گئے. اچھا ایک اور بات, اب چلیں سیاست کو سائڈ پر کر دیں. مجھے صاحب یہ بتائیں, جو لوگ پوچھتے ہیں اور وہ جاننا بھی چاہتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں ایک نیا صوبہ کیا بننا وائبل ہے, اور کیا اس کے لیے ریسورسز انفراسٹرکچر سب کچھ موجود ہے یا نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی تیار نہیں ہے. کوئی اس کی ایڈمنسٹریٹیولی کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی ڈیٹیل پلاننگ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جب انڈیا نے اس قسم کی چیز کی تھی اور پروونسز آپ نے بڑھائے تھے, اس کے پیچھے بہت ہوم ورک تھا, بہت کمیشنز تھیں, بہت ہوم ورک تھا, بہت ڈیٹا تھا, بہت کنسنسس کریٹ کیے گئے. اس لیے وہاں اتنی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے. یہاں تو یقین کریں کوئی ہوم ورک نہیں ہے. اٹھ کے ایک دن اٹھے اور کہا یار یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے, اس کو شروع کر چلا دو اس کو, اور وہ ایسے چل پڑا.
بیکاز دیکھیں ایڈمنسٹریٹو پروونسز، ایک طرف نون لیگ یہ بھی بات کرتی ہے نا ایڈمنسٹریٹو پروونسز، دوسری طرف یہ بھی انتظامی بنیادوں پہ. یہاں بہت سے لوگ ہیں جو یہ انتظامی بنیادوں پہ ایڈمنسٹریٹو پروونسز جو ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے 15 سال پہلے میں نے مضمون لکھا تھا جس سے میں نے آرگیو کیا تھا کہ 12 پروونسز اس ملک میں ہونی چاہیے. زیادہ پروونسز بنانے کے بہت اسٹرانگ آرگیومنٹس ہیں، مگر آج ہم اس میں نہیں جاتے، اس پہ ہم الگ پروگرام کر سکتے ہیں کہ کتنے، مگر بہت اسٹرانگ آرگیومنٹس ہیں. وہ بھی ایک ڈیولوشن ہوتی ہے ایک قسم کی. اسی لیے آپ نے دیکھا یونائٹڈ اسٹیٹس میں 50 پروونسز ہیں، انڈیا میں 30 ہو گئی ہیں اینڈ سو آن. جتنا بڑا ملک ہو اتنی زیادہ پروونسز ہونی چاہیے، اتنی زیادہ ڈیولوشن ہونی چاہیے. مگر ہمارے ہاں یہ پرابلم یہ 1 یونٹ 5 یونٹس 4 یونٹس اور سیسیشن بنگلہ دیش بن گئے، پھر وہ 4 یونٹ بھی رہے اور سینٹرلائزیشن بھی رہی، اوپر سے ملٹری کا رول اور سویلینز کو پیچھے ہٹا دیا گیا، پنجاب سینٹرک، اور پھر ملٹری ایکشن ان بلوچستان ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ہو چکا ہے. تو یہ بہت ہماری کانوولوٹڈ قسم کی ڈرٹی قسم کی ہسٹری ہے اباؤٹ آل دس. ہمارے سیاستدانوں کو ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے اس مسئلے کو ہینڈل، مگر وہ ایسے ہو نہیں رہا ہے. پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے which is very dangerous for the federation. اچھا سیٹھی صاحب، یہ اب آپ کو کیا لگتا ہے، ایک کیونکہ بہت سے لوگ اس پر بات کرتے ہیں، آپ کے جو انالیسس سے میں نے نکالا ہے کہ اس پورے ایشو کے اوپر زرداری صاحب has capitalized اور PMLN has lost it. I think زرداری صاحب has capitalized، نمبر لے گئے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس سٹیج پہ اتفاق کے بغیر پنجاب کی تقسیم ہونی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ رائٹ ٹائم ہے. اب یہ بات پاپولر ہو یا نہ پاپولر ہو، کیونکہ جو میں بات کر رہا ہوں میں نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں. میں ایک طرف آئی ایم ان فیور آف مور پروونسز، میں چاہتا ہوں زیادہ پروونسز ہوں، اور اگر کوئی ایسا فارمولا بنتا ہے جس میں سب ڈیولوشن بھی ہو جاتی ہے اور جو ایتھنک سینٹیمنٹ ہے وہ بھی فلفل ہو جاتا ہے تو وہ بڑی اچھی بات ہے. مگر یہ نہ ہو کہ ایک پروونس آپ یہاں بنا دیں ایکسٹرا اور باقی جگہ پہ اور پرابلمز آ جائیں اور پھر آپ ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہو جائے، کانسٹیٹیوشنل گریڈ لاک ہو جائے. آلریڈی گریڈ لاک ہوئے ہیں بہت سے، عدلیہ کے درمیان اور حکومت کے درمیان، پنجاب کے درمیان اور سینٹر کے درمیان، کراچی کے درمیان اور رورل سندھ کے درمیان، بلوچستان کے درمیان اور فوج کے درمیان، عدلیہ اینڈ سو آن. اب وی ڈونٹ وانٹ کہ اب عوام کے اندر بھی اس قسم کی جلد بازی میں، نمبر لگانے میں، ووٹ لینے میں، یہ اس قسم کی چیز میں آپ پاکستان کا نقشہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں. یہ اس سٹیج پہ ہونا چاہیے جہاں ٹوٹل اتفاق ہو، پورا ہوم ورک کیا ہو، 90% لوگ جو انوالوڈ ہیں اس چیز میں وہ آپ کے ساتھ ہوں اور کسی قسم کی اس میں بدعنوانی نہ ہو یا اس میں کوئی بیڈ ٹیسٹ ان دا ماؤتھ نہ ہو. یہ لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ناظرین، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے بات ہوگی کہ جو آج جس قانونی مسودے کا اپروول دیا ہے فیڈرل کیبنٹ نے وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ دلچسپ اس لیے ہے کہ بہت سی ایسی کانورسیشنز ہوں گی، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا ہم اور آپ نوٹس نہیں لیتے. اب وہ ان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے اور شاید کچھ لوگ اس سے پریشان بھی ہو. ایک بریک کے بعد ان پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، اہمیت کی بات یہ ہے کہ آج جس میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا قانونی مسودہ اپروو ہوا ہے، وہ فیئر ٹرائل ایکٹ ہے بیسکلی. اور آج ہم نے بات بھی اسی کے حوالے سے کرنی ہے کہ جس طرح آپ ای میلز کرتے ہیں، ایس ایم ایسز کرتے ہیں، ٹیلی فون کالز ہوتی ہیں، کانورسیشنز ہوتی ہیں، ان کو اب اس قانون کے تحت جب یہ پارلیمنٹ میں منظور کر لیا جائے گا، دونوں ہاؤسز میں ہو جائے گا اور باقاعدہ طور پر ایکٹ بن جائے گا، تو یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہوگی، یعنی کہ ان کو استعمال کیا جا سکے گا دہشت گردوں کے خلاف. اس طرح کی کوئی ایویڈنس جو کہ پہلے کورٹ نہیں مانتے تھے اب اس قانون کے بعد انہیں مانا جائے گا. تو شیخ صاحب، اٹس اے گڈ موو بائی دا گورنمنٹ کہ یہ کرے گا تو ٹھیک، لیکن ڈونٹ یو تھنک، مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ یہ جو آپ کی پریویسی ہے، جو آپ کی پرائیویٹ لائف ہے، اس کو بھی تو انفرنج کرے گا نا. آپ کی پریویسی کے لیے آپ کو بات کر رہے ہیں، کوئی ای میل کر رہے ہیں، کوئی ایس ایم ایس کر رہے ہیں، آپ ہر وقت آپ سرویلنس کے اندر ہیں. کوئی آپ کی فون کال سے کوئی چیز نکال لے، کوئی آپ کی ای میل سے کوئی چیز نکال لے اور کہے جی بس ٹھیک ہے آپ کو تو ہم دھر رہے ہیں، آپ تو جو ٹیررسٹ فلانے کی اس سے اس طرح مدد ہوئی تھی. ہاں، سوال ٹیڑھا ہے اور آپ نے پہلے ہی آبجیکشن ریز کر دیا. میں آپ وکیل کی حیثیت سے آپ کو ایک سوال پہلے پوچھ لوں تاکہ میرے ذہن کلیئر ہو جائے اس کے بارے میں. فوج کی طرف سے کافی عرصے سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو اینٹی ٹیررزم لا ہے اس کو تبدیل کیا جائے، اس کو سخت کیا جائے، کیونکہ وہ سخت نہیں ہے، نرم ہے.
تو لوگ جیلوں سے چھٹ جاتے ہیں، پھر واپس جا کے ٹیررزم کرتے ہیں. اسی لیے پھر ان کو مسنگ پرسنس قرار دینا پڑتا ہے، ان کو اللیگلی اٹھانا پڑتا ہے اور رکھنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے اوپر نئے پرابلمز آ جاتے ہیں. تو اس ڈیڈ لاک کو کلیئر کرنے کے لیے قانون کی تبدیلی کی جائے. اور فوج کی طرف سے جو آرگیومنٹ دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ دنیا میں اینٹی ٹیررزم قانون ہر جگہ پہ تبدیل ہو گئے. امریکہ نے بھی گوانتانامو بے کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے ہر قسم کی حرکت کی ہے، حالانکہ ابھی بھی انلیگل ہے، مگر ہر قسم کی لیگل حرکت کی ہے اس کو وجود میں رکھنے کے لیے. اسی طریقے کے ساتھ انڈیا میں بہت سخت اینٹی ٹیررزم لا پوٹا ہے، پہلے ٹاڈا تھا، پھر اس کو تبدیل کر کے، کیونکہ انڈیا میں کشمیر میں بھی انسرجنسی رہی ہے، اور اس کے بعد اب نارتھ ایسٹ میں بھی انسرجنسیز ہیں وہاں، اور کوئی 7-8 لاکھ سے زیادہ انڈیا کی پیراملٹری فورسز کاؤنٹر ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں اس وقت. عام طور پہ یہ امپریشن دنیا کو ملتا ہے کہ انڈیا بڑا سٹیبل ہے اور انڈیا میں جمہوریت ہے اور سب خوشحالی ہے، اور یہ ایسی کو بات نہیں ہے. وہاں زیادہ ٹیررزم ہے اور سیپریٹزم ہے اور اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے بہت سے علاقوں میں، مچ مور سو دین ان پاکستان. ابھی بھی چل رہی ہے، اور اس لیے وہاں اتنے سخت قانون انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں یہ پریویسی اور ہیومن رائٹس اور باتیں ضرور ہوتی ہیں، مگر وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کرتی ہے. انڈیا میں ایک براڈ بیس مڈل کلاس کنسنسس ہے کہ انڈیا کی نیشن ہوڈ اور انڈیا کو ایز اے اسٹرانگ سینٹرلائز اسٹیٹ اس کو برقرار رکھنا ہے. اور اگر کوئی اس قسم کے موومنٹس ہیں ویدر کلاس بیسڈ لائک دا نکسلائٹس اینڈ دا ماوسٹس، ان کو بھی کرش کرنا ہے، اور اگر کوئی سیپریٹسٹ موومنٹ ہے ان کو بھی کرش کرنا ہے ایز ان کشمیر. اور بالکل آپ یقین کریں اتنا سخت کنسنسس ہے کہ اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں کشمیر کے اندر، اتنا خون خرابہ ہوا ہے، اور انڈیا کی آرمڈ فورسز نے اور پیراملٹری فورسز نے اتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں، مگر بائی اینڈ لارج مین سٹریم انڈیا، فرگیٹ اباؤٹ نان مین سٹریم، مین سٹریم انڈیا سے کوئی میجر آبجیکشن نہیں، کوئی میجر ڈس ایگریمنٹ نہیں. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈینز پاکستان کی بات کرتے ہیں جب پاکستان میں بلوچستان میں ہوتا ہے، مگر اپنے بارے میں وہ نہیں کرتے. کیوں؟ کنسنسس ہے اور بہت اسٹرانگ لاز ہیں. ہمارے ہاں ایسے اسٹرانگ لاز ہے ہی نہیں اگینسٹ سیسیشن، سیپریٹزم، انسرجنسیز اور انڈیڈ ٹیررزم، جس قسم کی ٹیررزم کا ہم نشانہ بنے ہوئے ہیں. انڈیا کی ٹیررزم از کنفائنڈ ٹو دا پیریفری، ہماری ٹیررزم has started from the periphery and come right into the center across the country, and yet we don't have strong anti-terrorism laws. اور اگر laws ہیں بھی تو judiciary is weak and scared، اور جو پروسیکیوشن ہے نیکسٹ ٹو زیرو. وہ تو ہے ہی نہیں نا پروسیکیوشن. وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں آپ کنوکشن ہو جاتی ہے 6 مہینے کے بعد، ہائی کورٹ کہتا ہے ہم کیا کریں، یہ ایویڈنس ایڈمیسیبل نہیں ہے. اچھا یا ایڈمیسیبل نہیں ہے یا ہے ہی نہیں. اب انڈیا کے اندر فار ایگزامپل قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کو آپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں ڈسٹربڈ ایریا میں، جس ایریا میں وہ سمجھتے ہیں انسرجنسی ہے، وہاں سے کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کو 2 لتر مارتے ہیں، الٹا ٹانگ دیتے ہیں، تھوڑی سی واٹر بورڈنگ کیا، وہ تو بڑی سافٹ ٹیکنیک ہے، ہمارے یہاں تو ہارڈ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اور وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے کیا، نہ بھی کیا ہو تو وہ کہتا ہے میں مان جاتا ہے، کنفیس کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کنفیشن سٹیٹمنٹ کے اوپر وداؤٹ اینی کورابوریٹو ایویڈنس، کوئی ساتھ اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں، اسی کے اوپر اس کو وہ ٹانگ دیتے ہیں کیونکہ جی اس نے خود مان لیا. اتنا اسٹرانگ اینٹی ٹیررزم لاز ہیں. 180 دن پہلے تو ڈیٹین کر سکتے ہیں، 180 دن ڈیٹین کر لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر بھی ڈیٹین کر سکتے ہیں. صرف ایک ایگزیکٹو کی پرمیشن لینی پڑتی ہے، جوڈیشل پرمیشن پھر بھی نہیں لینی پڑتی. انہوں نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں اوپر بیوروکریٹس کی جو کہ یہ فیصلے کرتی ہیں، اور الیکٹڈ آفیشلز یہ فیصلے کرتے ہیں، اور وہ جو فوج کہتی ہے ویسے کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں ایسے نہیں ہے. تو یہ پہلی بات یہ کہ اس قسم کا قانون لانا از اے گڈ آئیڈیا. اوکے، کہ یہ جو ٹرائل ہے اس کے اندر اس قسم کی چیزوں کی ایڈمیشن بھی ہونی چاہیے آن پرنسپل. اچھا، بیڈ آئیڈیا کہاں ہے؟ دیکھیے گڈ آئیڈیا تو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹائٹن اینٹی ٹیررزم لاز. تو اگر اس قسم کی الیکٹرانک سرویلنس کے ساتھ ایویڈنس مل جاتی ہے کہ فلانا بندہ انوالوڈ ہے ان ٹیررزم، یا ایس ایم ایس کر رہا ہے، یا فلانا جو ہے وہ سازش کر رہا ہے، یا کوآرڈینیشن ہو رہی ہے، ای میلنگ ہو رہی ہے، اور وہ آپ نے دکھایا تو ہو گیا. پرابلم الیکٹرانکس کا کیا رہا ہے؟ یہ دس از واٹ از دا پرابلم ہیئر، ناٹ کہ کیوں اس قسم کی چیز پہلے ایڈمیسیبل نہیں تھی. اور ابھی بھی یورپ میں بھی ایسی جگہ ہیں جہاں الیکٹرانک ایویڈنس جو ہے ابھی بھی ایڈمیسیبل نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ ایگزامپل دوں. ابھی منصور اعجاز اور حسین حقانی صاحب کا کیس ہوا. وہ کیس کس کے اوپر بیس تھا؟
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, BBMs, ब्लैकबेरी मैसेजेस, और उसके लिए प्रूव करने के लिए कि ये फ्रॉडुलेंट नहीं है, ये बनाए नहीं गए, ये डिलिबरेटली कंकॉक्ट नहीं किए गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सी चीजें हो सकती हैं, आपकी शक्ल सूरत बदल सकती है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, आपकी आवाज बदल जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसमें फ्रॉड का बहुत हाई चांस होती है। तो उन्होंने फोरेंसिक लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुलाया कि ये चेक किया जाए कि ये एक्चुअली मैसेजेस एक्सचेंज हुई भी हैं या नहीं हुई, टेम्पर तो नहीं, फिर ट्रांसक्रिप्ट्स बने और ये चेक करने के लिए और एटसेट्रा। और हमारी अदालत ने यहाँ जो स्पेशल कमीशन बनाई थी, ऑल्दो दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर आवर लॉ, अभी बहुत सी चीजें यहाँ एडमिसिबल नहीं है एज एविडेंस, तो उन्होंने ऑलरेडी उन्होंने कहा जी हम इसको एडमिट करते हैं एज एविडेंस, तो दे मूव फॉरवर्ड। वो और बात है, उसमें कंट्रोवर्सी बड़ी थी कि ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, सेपरेट है। द जजेस मूव फॉरवर्ड, ने कहा ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं ये एविडेंस, इट्स गुड इनफ। ट्रांसक्रिप्टिंग हो सकती थी, उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट तो यार आपने अगर एविडेंस चेंज कर ली तो ट्रांसक्रिप्ट तो सिर्फ कॉपी होती है ना उसकी, सही। सो वो तो इशू ये था कि ये चीजें हुई हैं ये नहीं हुई हैं, हाउ टू प्रूव इट। और इवेंचुअली हसाना कहानी की आर्गुमेंट ये थी कि ब्लैकबेरी वालों को कहें ओरिजिनल लेके आए, ये तो ये तब्दील कर सकते हैं, ईमेल्स भी तब्दील हो सकती हैं, ईमेल्स इंटरसेप्ट हो सकती हैं, होती हैं, इनक्रिप्टेड चीजें भी हो जाती हैं, आप कॉन्कॉक्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेसेस जहां से आप प्रिटेंड करके कुछ और, फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल एड्रेस हैक हो जाता है, इंटेलिजेंस एजेंसी हैक कर देती है, मेरी तरफ से आपको एक ईमेल डाल देते हैं कि जी मुनीफ फरूक तू और मैं कल चलिए जाके 2-3 बम फाड़ दिए, ठीक है, और आपको हैक करके मुझे कह देते हैं डन 4 बजे मिलेंगे, तो तुम और मैं तो गए ना, ईमेल तो एक्सचेंज हो गई ना, हम गए, और उसके बाद हैक करके ईमेलें दे के और फिर वापस रिस्टोर कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा, रातों रात ही हो जाएगा। ये मैं आइडियाज दे रहा हूँ ताकि आप और मुझे तो साइलेंस किया जाए, मगर कम से कम हम रिकॉर्ड के आगे अगर ऐसी कोई ईमेल है आपकी और मेरी पकड़ी गई तो हम कहेंगे ये देखा हमारे साथ हाथ हो गया, तो ये हो जाता है। दैट इज वाई इस किस्म की एविडेंस को एडमिसिबल नहीं की। अब ये इसको बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए आप जैसे लोगों के जो फेयर्स है ना कि हमारे खिलाफ, ऑर्डिनरी लोगों, सियासी ओपोनेंट्स के खिलाफ रादर देन टेररिस्ट, ये चीजें इस्तेमाल हो सकती है। मैं समझता हूं कि इसको बड़ा क्लियर कर दिया जाए, इसमें और भी कुछ सेफगार्ड्स क्रिएट कर exactly, सेफगार्ड्स नहीं है, सेफगार्ड्स इसमें होने चाहिए, क्योंकि ये एक ब्लैंकेट इसको नहीं होना चाहिए, सेफगार्ड्स होने चाहिए। किससे इजाजत लेके आप ये करेंगे? फॉर एग्जांपल बर्तानिया में इजाजत की जरूरत नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऑलरेडी कानून के मुताबिक किसी मैजिस्ट्रेट से पूछने की जरूरत नहीं है, वो टैपिंग कर सकते हैं, इस किस्म की सर्वेलेंस कर सकते हैं। अमेरिका में नहीं, वहां जज से इजाजत लेनी पड़ती। हमारे यहाँ क्या होगा, एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर एंटी टेररिज्म लॉ को तब्दील कर देते तो वो बेहतर था और डेजिग्नेटेड एरियाज के ऊपर अप्लाई होता, मगर इन्होंने ये जो ब्लैंकेट कर दिया ना, इसके साथ इसकी मिसयूज की बहुत अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। और हमारे यहाँ लास्ट पॉइंट बिफोर आई नो यू आर रेडी टू गो टेक अ ब्रेक एंड हैव योर कप ऑफ टी, बट द डेंजर हियर इज आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव बीन स्पाइंग ऑन अस। सबसे बड़ा चार्ज ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंस्टेड ऑफ स्पाइंग ऑन एनिमीज वो सारा वक्त सियासतदान और मीडिया के ऊपर स्पाई करते रहते हैं। इसलिए हम फिक्रमंद हैं। इस किस्म की चीज़ जो है इसको बड़े गौर से सोचना चाहिए, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और इसके खिलाफ सेफगार्ड्स क्या होंगे, हमारी राइट्स के, जो आपने पहला सवाल किया था कि हमारे राइट्स क्या है। नाज़रीन, शायद इसी वजह से अब आज मैं देख रहा था कि ख्वाजा साद रफीक साहब नेशनल असम्बली में गालिबन कह रहे थे कि जी फौजी तनसीबात पर हमले हो रहे हैं, अगर फौज खुद महफूज नहीं तो हमें किस तरह महफूज करेगी। फिर शायद यही वजह लोग सवाल भी उठाते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वक्त है आपकी कॉल्स का। जावेद इकराम साहब हैं हमारे साथ वर्जीनिया से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुनीफ साहब, नाजिम सेठी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद इकराम बोल रहा हूँ वर्जीनिया से। वालेकुम सेठी साहब, कैसे मिजाज हैं? यहाँ पे आपकी चिड़िया की बहुत धूम है। बड़ी मेहरबानी, मगर चिड़िया गायब है आजकल। जो है वो चिड़िया से नहीं बल्कि आपसे समझना चाहता हूँ जी कि आपने उस रोज जिक्र किया था कि पाकिस्तान में अदलिया की बहाली के बाद, आज़ाद अदलिया की बहाली के बाद जो केसेस हैं, पेंडिंग केसेस, वो 18 लाख से 32 लाख हो गए। तो मेरा सवाल कुछ उससे थोड़ा सा मुंसलिक है कि पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से
جرائم کی رپورٹنگ تو کرتے ہیں کہ پاکستان میں قتل و غارت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ڈاکہ زنی، اس کی بڑی رسپانسبلٹی سے رپورٹنگ ہوتی ہے، لیکن جو بریکنگ نیوز ہے وہ کچھ ادھوری سی رہتی ہے کہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے بعد سزا اور جزا کا عمل کہاں تک پہنچا. صحیح. وہ انٹرول کے بعد بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، تو کہانی مکمل نہیں ہوتی. تو کیا کوئی جرنلسٹک ایتھیکل ریسٹرکشن ہے یا کوئی مجبوری یا مصلحت ہے کہ ان جرائم کے متعلق سزاؤں کا ذکر نہیں کیا جاتا ٹیلی ویژن پر، الیکٹرانک میڈیا پہ خاص طور پہ، پرنٹ میڈیا میں تو شاید ہوتا ہوگا. تو یہ بھی بتایا گیا کتنے جیلوں میں پھانسی کی سزا دی گئی یا عمر قید دی گئی. تو یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ موتبر ہیں اس جرنلسٹک پروفیشن میں، کہ کیا کوئی مجبوری ہے کہ ان کو نہ، یا پالیسی ہے کہ وہ سزا کا ذکر نہ کیا جائے، صرف جرائم کا ذکر کیا جائے؟ بڑی مہربانی جاوید صاحب. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پالیسی کی بات نہیں ہے. دو باتیں میرا خیال ہے. ایک تو یہ کہ بریکنگ نیوز بائی ڈیفینیشن از بریکنگ نیوز. خبر آئی اور چلی گئی، رہے گی نہیں، دوسری خبر اس کو اوورٹیک کر لیتی ہے. یہ میڈیم کا تقاضا ہے، اسی لیے اس کو بریکنگ نیوز کہا جاتا ہے. اس کو فالو اپ جو ہے وہ مین نیوز میں ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے بریکنگ نیوز کی، آپ نے بات کہی. بریکنگ نیوز 2 منٹ چلتی ہے، اس کے بعد دوسری بریکنگ نیوز آ جاتی ہے. یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے باقی ٹی وی چینلز میں اتنی بریکنگ نیوز نہیں ہوتی جتنی ہمارے یہاں ہوتی ہیں. یہاں تو ہر چیز ہی بریکنگ نیوز. وہ اس لیے کیونکہ نیا میڈیا ہے، تھوڑا سا امچور ہے، کمپٹیشن ہے، پہلے کون یہ خبر لگاتا ہے. یہ ایک قسم کا سمجھیے ایک برڈن ہے ہماری اپنی لیک آف ٹریننگ سے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایونچولی کیا ہوتا ہے، ایک سزا، ایک بندہ پکڑا جاتا ہے، اس کو کیس اس کے اوپر ہو جاتا ہے، پھر میڈیا بھول جاتا ہے کہ وہ بندے کے ساتھ آگے کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ آگے کچھ نہیں ہو رہا. جب آپ فالو اپ بھی کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، کہ وہ پکڑ کے لے گئے ہیں، اب وہ جوڈیشل ریمانڈ میں ہے، اب وہ پہلے پولیس ریمانڈ میں ہے، پھر وہ جوڈیشل ریمانڈ میں ہے، پھر وہ اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی، پھر وہ بیل کے لیے اپلائی کرتا ہے، پھر وہ سال. یہاں تو پہلے تو یہ قانون ہی نہیں تھا، کہ اب تو قانون بن گیا کہ اگر سال سے زیادہ آپ جیل میں ہیں اور ٹرائل ہی پروسیڈ نہیں ہو رہی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں بیل میں، ایون اف بیل از بین ڈس الاؤڈ ارلیئر. تو یہاں کیسز ہی نہیں ہوتے. یہی تو بات ہو رہی تھی کہ 18 لاکھ سے 32 لاکھ ہو گئے. کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، ریزولوشن کم ہوتی جا رہی ہے. تو ریزولوشن ہو تو پتہ لگے. اور پھر یہ کہ بیکاز پروسیکیوشن بڑی کمزور ہے، اس کو سپریٹ نہیں کیا گیا فرام دی ایگزیکٹو، تو کیونکہ انڈیپینڈنٹ برانچ نہیں ہے، الیکٹڈ برانچ نہیں ہے، پرفارمنس اورینٹڈ برانچ نہیں ہے. جیسے آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں جو ڈسٹرکٹ اٹرنی ہوتا ہے، ہی از این الیکٹڈ آفیشل. اس نے پرفارمنس دینی ہوتی ہے کہ میری اتنی کنوکشنز ہیں. اس لیے عدالتوں کے اندر وہاں ڈی ایز جو ہوتے ہیں زبردست طریقے کے ساتھ آرگیومنٹس کرتے ہیں، ایویڈنس اکٹھی کرتے ہیں، کمپلیٹلی سیپریٹ فرام دی ایگزیکٹو. اور پھر وہ الیکٹ ہوتے ہیں، پھر الیکشن میں ان کا کارکردگی دیکھی جاتی ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر کیسے انہوں نے امپروو کیا یا نہیں کیا. یہاں تک کہ میئرز آف بگ سٹیز لائک نیو یارک، آپ تو خود جانتے ہیں، وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس بن جاتے ہیں آن دیئر بیسس آف دیئر اینٹی کرائم ریکارڈ. تو وہ سلسلہ ہی اور ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں امریکہ میں. یہاں تو ہمیں پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا. بندے کو پکڑ کے لے گئے ہیں، 20 دن کے بعد وہ بیل ہو گئی، غائب ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلنا کہ کیس کا کیا ہوا، اور کیس ملتوی ہوتا جا رہا ہے، ملتوی 8 سال رینٹ کے کیسز نہیں سیٹل ہوتے. 8 سال تو آپ دوسری بات کیا کر رہے ہیں. اور وکیل اور بار اینڈ بینچ جو ہیں دونوں، یہ اتنی کمیشنز لکھی گئی ہیں جاوید صاحب، بنائی گئی ہیں جس میں یہ ساری چیز آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے کہ وکلا حضرات جو ہیں they are not interested in a fast trial and the judges are incapable of giving a fast trial. تو this is the problem. یہ نہیں کہ جی میڈیا اس کو فالو اپ نہیں کرتا. There is nothing to report. Nothing happens after that. ارے سیٹھی صاحب جسٹ لائک 2 منٹس. ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ ابھی آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے اندر بھی مسائل چل رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب وہیں تشریف رکھتے ہیں. بلوچستان رجسٹری کے اندر لا اینڈ آرڈر کے اوپر مسنگ پرسنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک بات ہے، کیا یہ پرسیپشن درست ہے کہ بلوچستان کے اندر لوگ پوسٹنگز نہیں لینا چاہتے، خاص طور پہ پولیس کے لوگ وہاں نہیں جانا چاہتے، اور جن کی پوسٹنگز ہوتی ہیں، ٹرانسفرز ہوتی ہیں، وہ رکوا لیتے ہیں، انفلوئنس یوز کرتے ہیں اپنا. از اٹ ٹرو؟ یہ ٹھیک بات ہے؟ دیکھیے ان پرنسپل تو بات ٹھیک ہے نا. بلوچستان از ڈینجرس ایریا رائٹ ناؤ.
آپ کو پتہ ہی ہے ہر روز ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، اسٹیٹ ایجنسیوں کے اوپر ہو رہے ہیں، اور وہ ایک ایتھنک فار ایگزامپل شیعوں کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی پرسنل کے اوپر، اینڈ ایس پیز اینڈ آر ٹارگیٹس بائی دی انسرجنٹس. تو ظاہر ہے کون جانا چاہے گا وہاں، اسپیشلی جب کتنا لا اینڈ آرڈر خراب ہو اور سیکیورٹی فورسز کنٹرول نہ کر پا رہی ہوں. تو ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب یہ نہیں بھی تھا تو سول سروس اور پروونشل سروس کے افسر جو تھے وہ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ آؤٹ سائڈ پنجاب سب چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہو. اب ٹائم تھوڑا تو میں موٹی بات کر دوں. سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے بلوچستان کی سچویشن امپروو کرنے کے لیے جو لوگ نہیں جانا چاہ رہے تھے وہاں کہا کہ جی 54 آفسرز کی ضرورت ہے وہاں. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے آرڈر کر دیا جی کہ یہ لوگ چلے جائیں. پنجاب نے ہر پروونس نے رکاوٹیں کریٹ کر دی. جو افسر نہیں جانا چاہتے تھے انہوں نے سفارشیں لگائی اور وہ اپ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ، اور جن کی سفارش کمزور تھی ان کو پوسٹ کر دیا گیا. اب یہ ایشو جو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ جن کی لسٹ میں نام آیا تھا وہ جانا چاہیے، مگر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی اپنی لسٹ تبدیل کر دی انڈر پریشر، اور پنجاب گورنمنٹ نے بھی یہ کر رہی ہے. اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ فیورٹس بنائے ہوئے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے اسپیشلی، مگر اور پروونسز نے بھی جن کو وہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو نہیں جانا چاہتے، ان کے کانٹیکٹس بہتر ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے بھی فار ایگزامپل ایک رول ہے کہ آپ پی ایس پروونشل سروس کے آپ کا آرڈر ہے اور آپ نے 3 سال سے زیادہ کسی اور پروونس میں سروس کی ہے تو پھر کسی اور کو جانا چاہیے. آپ کو اپنی ہوم پروونس میں پوسٹنگ کے لیے اجازت ہونی چاہیے یا رائٹ ہونی چاہیے، مگر وہ بھی نہیں ہو رہا. یہاں افسر جو ہیں جنہوں نے 6 سال سندھ میں فار ایگزامپل پوسٹنگ کی ہے، آؤٹ آف 6 اور 8 ایئرز آف سروس، 10 ایئرز آف سروس، 12 ایئرز آف سروس، ان کو بھی بلوچستان، کیونکہ ان کی کانٹیکٹس نہیں ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ایک رول بنانا چاہیے کس طریقے کے ساتھ کن کو جانا چاہیے. ایگزامپل بلوچستان کے افسر جو ہیں وہ بلوچستان سے باہر پوسٹڈ ہیں منیب، اور وہ نہیں جانا چاہتے واپس، حالانکہ دے شوڈ ہیو دا فرسٹ پش کہ ان کو واپس جانا چاہیے. دے سروڈ مور دین 3 ایئرز آؤٹ سائڈ. تو یہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، بڑی انفیئر چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اور چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لینا چاہیے کہ صحیح طریقے سے یہ کام ہو، بلوچستان کا مسئلہ بھی حل ہو، اور کوئی انفیورٹزم یا فیورٹزم دونوں چیزیں جو ہیں وہ امپنج نہ کریں ان چیزوں کے اوپر. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.